अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान एंड ईरान सिचुएशन, पाकिस्तान एयर फोर्स लेटेस्ट रिस्पांस, सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा हिस्टोरिकली नेशंस को और मुख्तलिफ़ अक़वाम को इस लेंस में देखा है जैसे फ़ेथ के थ्रू हम एक अलाइंस की फॉर्म में एक ग्लोबल अलाइंस बना सकते हैं। जैसे पैन इस्लामिज़म की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर भी बहुत से लोगों का ख़्याल है कि तमाम इस्लामी ममालिक की यूनियन होनी चाहिए। इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया कि जब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू किए इन रिटेलिएशन टू व्हाट हमास डिड, तो बहुत से लोगों ने यह समझा कि अब शायद इस्लामी ममालिक की एक तंजीम बनेगी जिसके बाद एक जॉइंट एक्शन भी हो सकता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो बिरादर इस्लामी मुल्क है यानी कि ईरान जिसको हम कहते हैं, उसी ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया आउट ऑफ नोवेयर और दोबारा से हमें याद करवाया कि इंटरनेशनल अलाइंसेस में या फिर आलमी दुनिया के अंदर आइडियोलॉजी और फेथ की वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के फेथ को देख के रिलेशन कायम नहीं करती बल्कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को देख के करती हैं। मिसाल चीन की भी आपके सामने है जिससे हमारे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं हमेशा से, और पहले रोज़ से उनकी हर डिमांड को मानना और उनकी तरफ से हमें डट जो है वो उससे निकालना ये शो करता है कि आइडियोलॉजी हमारी चाहे सेम ना हो लेकिन चूँकि इंटरेस्ट एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इसीलिए मामला सही चलते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हिमालय से ऊंची और शायद से मीठी और बहिरा अरब से गहरी दोस्ती हमारी चीन के साथ है। ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं इसमें ख़राबी इस वक्त आई जब आज से 2 रोज़ कबल रात को ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया जिस अटैक के नतीजे में 2 बच्चे उनकी जानें गईं और 3 लोग इंजर्ड हुए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान के इलाके पंजकोर में मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की गई है। ये अटैक क्यों किया गया आउट ऑफ नोवेयर? उससे पहले वैसे ईरान 2 रेड्स और कर चुका था, सीरिया के अंदर भी की 2 रोज़ कबल वहाँ पर 11 रॉकेट फायर किए और ये वो एरिया था जहाँ शिया मेजॉरिटी थी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें सेक्टेरियन लेंस इन्वॉल्व हो लेकिन नहीं है। और दूसरा अटैक जो किया वो इराक़ के अंदर किया और वहाँ पर भी ऐसे ही है कि अपने स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस को हासिल करने के लिए बग़ैर किसी इंटीमेशन के जाके घुस गए, रॉकेट मार दिए। और पाकिस्तान के अंदर भी पंजगोर का इलाका जो है उसके करीब जो को सब्ज़ कहा जाता है इस इलाके को, और कहा यह जाता है कि ईरान की तरफ से रिपीटेडली ये क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है क्योंकि 1 महीना कबल यानी कि 2023 के दिसंबर में सीस्तान प्रोविंस के अंदर 11 पुलिस वालों की जान जाती है। ईरान के अंदर एक अटैक होता है, उस अटैक को वो ब्लेम करते हैं जैश अल अदल की तंजीम के ऊपर। अब जैश अल अदल की तंजीम क्या है? ये पहले फॉर्मरली इसको जुंदुल्ला कहा करते थे क्योंकि 2009 से पहले तक जुंदुल्ला के नाम से एक सुन्नी मिलिशिया थी जो कि ईरान के अगेंस्ट भी थी और कुछ उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट भी क्लेम्स थे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के वो ऑपरेट इसलिए कर रहे थे कि हमारे अगेंस्ट उनको कोई ग्रीवेंस नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन उसके बावजूद ईरान में उनके अटैक्स जो थे वो इसीलिए थे कि वो बहुत सी जगहों पे ईरान की इन्वॉल्वमेंट से नाखुश थे। तो होता इस तरह से है कि जुंदुल्ला का जो सरबरा जो उस वक्त था जिसका नाम अब्दुल मालिक रेगी था, उसको ईरान की तरफ से कैप्चर किया गया और पाकिस्तान ने हेल्प किया इस कैप्चर के अंदर, यानी कि पाकिस्तान ने मदद की ईरान की कि आप इस बंदे को कन्विक्ट करें और उसकी कॉल्स वगैरह या उसकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके उसकी गिरफ़्तारी होती है। 2009 में उसको फांसी दी जाती है ईरान की तरफ से और फांसी दिए जाने के फ़ौरी बाद ये जुंदुल्ला की तंजीम जो है ये ख़त्म होती है और ये जैश अल अदल में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैश अल अदल की तरफ से जो हमले ईरान के अंदर किए जा रहे थे इस पर रिपीटेड क्लेम्स ईरान के यही थे कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन ईरान सस्पेक्ट ये करता है कि शायद इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है इसमें इसराइल या अमेरिका मिल के सपोर्ट करते हैं जैश अल अदल को कि वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करे, और इसीलिए वो पाकिस्तान को भी शक की निगाह से देखते हैं कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत भी इसमें कंप्लिसिट है। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा सबूत या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान किसी से असिस्टेंस लेके जैश अल अदल को हार्बर कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से ये अटैक किया जाता है विच इज़ माइंडलेस। उसकी वजह यह है कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर दें, और उससे 2 रोज़ पहले आयरॉनिकली डेवोस के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान मिलते हैं, गुफ्तगू होती है, उसमें कोई चीज़ कन्वे नहीं की जाती, टेररिज्म पे जनरल बात होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। इसके अलावा उससे 1 रोज़ पहले
جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز نیول ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی کہ ایران اور پاکستان کی فوج اکٹھا مشق کر رہی ہے جنگی، اور اس سے اگلے دن ایک دن کے بعد وہی ایران پاکستان کے بارڈر کی سپیس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کر دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر کریڈیبلٹی ہوگی ایرانین جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کی، کیونکہ اگر وہ ایسا کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس کی کوئی بھی پرائر سٹیٹمنٹ یا اس سے پہلے کوئی بلڈ اپ یا یہ کہنا کہ وہ بالکل اس نیچ پہ پہنچ جائیں کہ ڈپلومیٹک ٹائز کو بریک کر دیں نہیں کیا. آؤٹ آف نو ویئر یہ حملہ ہو گیا، اور پھر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ IRGC کی طرف سے کیا گیا ہے، یعنی کہ جو پاسداران انقلاب جو گارڈز ہیں ایران کے ان کی طرف سے انیشیٹو ہے. تو بہت سے لوگ شاید آن بورڈ ہی نہ ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایرانین اسٹیٹ کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس اٹیک کی جسٹ میں جانا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایران کی اسٹیٹ آپریٹ کیسے کرتی ہے. اب وہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ہر کوئی ایک پیج پہ ہے، وہاں پر جو تھیوکریسی ہے اور جو گورنمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تو وہاں بھی اتھارٹی کہیں اور اقتدار کہیں اور ہے، جس طرح پاکستان میں کسی حد تک ہے، لیکن اس نیچ پہ نہیں ہے جتنا وہاں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو سینکشنز بھی لگ چکی ہیں. 2022 کے اندر ایران کو FATF کی طرف سے بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد US سینکشنز کا بھی ایران بہت لمبے عرصے سے سامنا کر رہا ہے. حالانکہ جوائنٹ کوآپریشن پلان آف ایکشن جس کو JCPOA کہتے ہیں، اوباما کے دور میں وہ نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس سے بھی وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ریپیٹڈلی جو نیوکلیئر پرولیفریشن کے الزامات ہیں اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پائے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان کی ایران کے ساتھ معاہدوں کی اگر ہم بات کریں، 2012 میں بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن سائن ہوتی ہے، لیکن امریکی سینکشن کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پچھلے سال $5 ارب کے ٹریڈ اگریمنٹس ہوتے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن ان ٹاکس کے ساتھ ساتھ آن دا سائڈ لائنز یہ بھی چل رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر کی سپیس کو وائلیٹ کر دیں. اب پاکستان کے رسپانس پہ آتے ہیں. پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی انیشیلی تو کافی سینلی ریئیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرسونا نان گراٹا کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا امبیسڈر نہیں چاہیے. تو ایران میں جو امبیسڈر موجود تھے پاکستان نے کہا کہ اس کو وہیں رہنے دیں، ہمیں نہیں چاہیے، اور اپنا بھی واپس بلا لیا آپ نے، کنڈیم بھی کیا. لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا، بہت سے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اتنا کافی نہیں ہوگا اور ایک ملٹری ریٹیلیشن بھی دی جائے گی. اور وہی ہوا کہ کل رات کو غالباً کل صبح یعنی کہ 5 سے 6 بجے کے درمیان پاکستان کی طرف سے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ایران کے اندر بنے ہوئے وہاں جا کر اٹیک کیا گیا. اس آپریشن کو مرگ بر سرماچار کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیتھ ٹو دا فائٹرز اور فدائین، یعنی کہ جو فائٹرز وہاں پر موجود ہیں ڈیتھ ٹو دیم. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایرانین ریولوشن آئی تھی تو مرگ بر امریکہ بہت مشہور نعرہ تھا وہاں پہ. تو اب پاکستان نے ایک پرشین جو ہے وہ ایک لفظ کا استعمال کیا ٹو گیو اے میسج کہ جو بارڈر کے اس پار ایران کے اندر لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو جا کے ہم اٹیک کریں گے. اچھا، انٹرسٹنگلی ایران کی جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں یا ایران کی جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس اٹیک میں جو پاکستان نے کیا ہے اس میں 9 لوگ جو ہیں وہ ان کی جان گئی ہے، 9 کیجولٹیز رپورٹ کی جا رہی ہیں. لیکن کہا یہ گیا ایران کی طرف سے، جس سے لگا کہ شاید چیزیں ڈی ایسکلیٹ ہو جائیں گی، ایران مزید اگریشن شو نہیں کرے گا. اس سے لگا کہ جس میں ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 9 میں سے کوئی ایرانی سٹیزن نہیں تھا، یہ سارے کے سارے دراصل پاکستانی سٹیزن تھے. ان کا تعلق BLA اور BLF سے تھا. اب یہ وہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ BLA اور BLF کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو وہاں پر بلوچ لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں. تو پاکستان نے اکراس دا بارڈر جا کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ایران بھی یہ کہتا ہے کہ بے شک سپیس ہماری وائلیٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ ہمارا کوئی شہری نہیں مرا. اب چائنا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحمل رکھیں، ریسٹرینٹ شو کریں، اور ہم ڈائلاگ بھی کروا سکتے ہیں. ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کا اور ایران کا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. انٹرسٹنگلی جے شنکر صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں ہندوستان کے، وہ اس ساری صورتحال میں جب ایران نے انیشیٹو لیا یہ والا، وہ ایران کے اندر موجود تھے. تو پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اس کو ہندوستان سے جوڑنے کی بھی کوشش کی. اب وہ کتنی ٹھیک ہے وہ تو کنسپیریسی ہے، اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کی جہاں تک بات ہے، یعنی کہ اسرائیل کے اگینسٹ جو الائنس بن چکی ہے جس میں ایران ہے، حزب اللہ ہے، پھر وہ سیرین عرب ریپبلک ہے، اور ان میں سے بہت سے انٹرنیشنل انیشیٹو ایسے ہیں جو وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ہیں وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. تو پاکستان
اس ساری صورتحال میں بجائے اس کے کہ کوئی سلوشن پاکستان کو ساتھ ملا کے ٹاکس کی بات کی جاتی کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہمارا کیا جوائنٹ ایکشن ہو سکتا ہے یا ہم کس طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ کے وہی ثابت کر دیا کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل مسلم الائنس ہے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اگر سعودیز کی بات کریں تو ہسٹوریکلی اتنے خراب تعلقات رہے، اب تو پھر ریپیئر ہو رہے ہیں کچھ ایران اور سعودیہ کے، لیکن ہمارے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا پہلے 8-10 گھنٹے تو بالکل کنفیوز تھا کہ اب اگر یہ حملہ کر دیا تو ہم نے کہنا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل، غالباً اسرائیل تو نہیں، جب امریکہ کی طرف سے اسامہ بن لادن کی ایراڈیکیشن کرنے کے لیے جب آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد کے اندر، تو اس میں بھی شروع میں اتنی کنفیوژن تھی کہ میڈیا کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا رپورٹ کریں، کیا یہ ہماری وکٹری ہے یا ہماری ڈیفیٹ ہے یا ہیوملیشن ہے یا فخر کی بات ہے۔ اسی لیے بہت لمبا انتظار کیا، اس وقت کے وزیر اعظم نے پہلے مبارکباد پیش کی، بعد میں جا کے کنڈیم بھی کر دیا۔ یہی صورتحال ہم نے یہاں پر دیکھی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کا میڈیا اتنا ایمبیولنٹ رہا کہ اس پہ پوزیشن کیا لینی ہے؟ کیونکہ ایک تو جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ لائن کیا لینی ہے۔ اس کی وجہ کہ انڈیپینڈنس تو ہے نہیں، اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا نہیں ہے، تو دیکھنا ہے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف کہ وہ کوئی لائن دیں گے، اس پہ چل پڑیں گے۔ اسی لیے اتنا ڈیلے کر دیا کہ عالمی میڈیا میں خبریں چھپ گئیں، ہیڈ لائنز چل گئیں، اپنا میڈیا خاموش رہا، لیکن صبح اٹھ کے ہوش آئی ان سب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ایران سے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا 1947 میں، وہ پہلا ملک تھا جہاں پر پاکستان کی ایمبیسی کھلتی ہے، وہ پہلا ملک تھا جس نے سوویت رشیا USSR سے پاکستان کا پہلا رابطہ کروایا اس دور کے اندر، لیاقت علی خان صاحب جب حیات تھے اس وقت۔ لیکن موونگ آن، کچھ نہ کچھ اسکرمشز کا ہونا، پھر کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہونا جس میں پاکستان کی بھی کچھ گریونسز رہی ہیں، جیسے کہ 2023 کے اندر اگر بات کی جائے تو پاکستان کے پنجگور کے علاقے میں 4 ملٹری پرسونلز کی جان گئی تھی، اور ان کا بھی جو فنگر پوائنٹ کی گئی وہ اس لیے کہ ایران کی طرف سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر ایران بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ ریپیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں وہاں سے پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف، تو دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ دراصل دونوں کے بارڈر کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف اگریشن کر رہے ہیں، لیکن بیٹھ کے سالو نہیں کرتے اس کو۔ تو اسی لیے جب ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سی تاریخ ایسی بھی ہے جس میں ایران پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے رہے، لیکن اب آ کر نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ کے 2 ہاٹ بارڈر پہلے تھے، ایک افغانستان والا بارڈر تھا، چمن بارڈر، اور غالباً افغانستان کے ساتھ جتنی بھی باؤنڈری پاکستان کی ہے ہمیشہ سے کرائسس کا شکار رہی ہے، اب بھی ہے۔ دوسری چیز اگر دیکھی جائے تو وہ ہندوستان کا بارڈر ہے، وہاں پہ آپ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں اب تو چلیں پھر بھی کچھ اسکرمشز کم ہوئے ہیں، پہلے روٹین کی بات تھی کہ LOC پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ہر کوئی اس کو انپرووکڈ کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ تیسرا بارڈر جو پاکستان کا تھا وہ ایران کے ساتھ تھا، وہ بھی ہاٹ بارڈر بن چکا ہے۔ تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مزید جنگی حالات پیدا ہونے چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایران وہ ملک ہے جس کو آپ کرٹیل کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے کریں گے؟ سینکشن لگا دیں گے، وہ پہلی لگی ہوئی ہے۔ ان پہ اکنامک کنسٹرینٹ لگائیں گے، وہ پہلی لگی ہوئی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ پہلی FATF سے بلیک لسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ٹریڈ بند کریں گے، وہ پہلی بلیک مارکیٹ میں سروائیو کر رہے ہیں۔ ان کا تیل نہیں خریدیں گے، وہ پہلی بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ کیا کریں گے ان کے اگینسٹ؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ ایک سوسائڈل سٹیٹ جو کہ نارتھ کورین ماڈل کے قریب جا کے ملتی ہے، کیونکہ مجھے تو اگر کمپیئر کرنا ہے ایران کو کسی سے بھی دنیا میں تو وہ نارتھ کوریا ہی ہے، جہاں پہ مورل پولیس پھر رہی ہے، سڑکوں پہ کوڑے مار رہی ہے، جہاں پہ ملک چھوڑنے کے لیے عورت کو پرمیشن چاہیے مرد کی کہ میں نے باہر جانا ہے، مجھے پرمیشن دے دیں۔ یہ صورتحال ہے سول لبرٹیز کی وہاں پہ۔ تو اگر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کو ریسپیکٹ کریں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ سو وی کوڈ سے دیٹ ایران از آن اے سوسائڈل مشن، اور وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ جس آئیڈیالوجی کے اوپر انہوں نے یہ ریولوشن ساری جو ہے وہ آرکیسٹریٹ کی تھی وہ کام نہیں کر رہی لانگر رن میں۔ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اتنا نیچرل اور مٹیریل ویلتھ ہونے کے باوجود عوام کے پیٹ نہیں بھر پا رہے، تو اس طرح سے فرسٹریشن کو نکالنا از ویری کامن۔ دے ہیو بین دا گریٹسٹ ایکسپورٹر آف ٹیررزم ان دا ورلڈ۔ بشار الاسد کی جنگ میں جو ان کا ہاتھ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک آدمی کی رجیم بچانے کے لیے ایک ایسے آدمی کو بیک کر رہے ہیں جس نے میس مرڈر کیا ہوا ہے اپنے ہی شہریوں کا۔ بے شک دوسری طرف سعودیز نے بھی کوئی کم نہیں کیا، امریکہ بھی انوالوڈ ہے، لیکن ہم تو ایران کی بات کر رہے ہیں فی الوقت۔ تو اسی لیے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایران سینٹی شو کرے گا، نہیں کرے گا، لیکن ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں، سیکیورٹی کونسل میں جا کے بات کریں اور ان سے
اس کیس کو بلڈ اپ کریں کہ اگر ہم نے اب بیلنس کر بھی لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مزید بھی ایسے واقعات ہوتے جائیں گے اور ہم ملیٹریلی ایکٹ کرتے رہیں گے. ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جانا پڑے گا, اور جو وار جنگوازم پھیلا رہے ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں ایک اور ہاٹ بارڈر کریٹ ہونا از دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ. تھینک یو. جی ندیم بھائی. باقی یار یہی بات کرنی ہے. واقعی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر کیسے مطلب بندہ ابھی کرے گا کچھ بھی. وہ اس کو سسٹم سے آؤٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے آلریڈی پہلے ہی پابندیاں لگا کے. تو ابھی ہمیں اس کو کیسے روکا جائے. یہی تو بات ہے سوچنے والی کہ کسی بھی ملک کو کبھی بھی اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ اپنا ارادے ایسے بنا لے کہ پھر وہ ہر پنگے میں گھس رہے. ابھی ایران دیکھ لیں, حوثی باغیوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, وہ جو اسرائیل غزہ میں ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے پتہ چلا ہے, اور حزب اللہ ایک جماعت ہے اس کو بھی وہاں بھی سپورٹ کر رہا ہے. وہ یہی غصہ نکال رہا ہے کہ آپ نے مجھے سسٹم سے نکالا ہے. تو پھر ابھی یہ جو پاکستان کے ساتھ اس نے یہ جو پنگا کیا ہے, یہ مجھے کافی اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اس نے کر دیا ہے. کافی سوچ آتی ہے اس وجہ سے پر نہیں. پاکستان کا ایک بارڈر اسے سیکیور رکھنا چاہیے تھا. پاکستان کبھی بھی اس کے ساتھ ٹکر لینے کی بات نہیں کرتا. ہاں ہر ملک کے دیکھو, پاکستان کے بھی اوپر والے سائڈ دونوں, کشمیر والی سائڈ کا لو, یہاں مطلب وہ جگہ کا مسئلہ تو ہے. یہ ہر ملک میں ہی ہے. میں نے کافی ملکوں کے ساتھ چیک کیا ہے. ازبکستان اور ارمانیہ ان کا بھی آپس میں لفڑا تھا. یوکرین کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا اس کا, رشیا کے ساتھ وہ بھی کچھ تھا, ان کی بھی جنگ ہوگی. یہ جو بارڈر کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہاں سے پھر تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایسے معاملات نہ بنائے جائیں کہ جنگ تک نوعیت پہنچ جائے. تو ایران کو چاہیے تھا کہ جب آپ عراق میں بھی کافی جگہ پہ آپ کو مسئلہ ہے. بالکل, اور اس سے یہ تھا کہ ڈائریکٹلی پاکستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایران کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ 2009 میں جیش العدل کا جو سربراہ تھا وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ساتھ مل کے ایران کے وہ پکڑوایا تھا, اور ابھی بھی کام مل کے کرنا چاہیے. بالکل, اگر وہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے, ایران کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان نے پہلے ساتھ آپ کا دیا تھا تو اب بھی تو ساتھ دیتا نا. اگر آپ لوگ کمپلین کرتے کہ یہاں پہ ہمیں اس جگہ سے ہمیں مسئلہ آ رہا ہے اور وہ آپ کی سرحد ہے, تو آپ جو ہے غور و فکر کریں اور اس پرابلم کو حل کریں. ادروائز اگر آپ نے نہیں حل کیا تو ہم کوئی اور سٹیپ لیں گے, اور پھر ہمارا جو ڈیسیژن ہے اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو پھر تو بات بنتی تھی. لیکن اگر پاکستان نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا ہوا تھا اور اس کوپریٹ کرنے کے باوجود آپ نے اس طرح حملہ کیا, اور پاکستان کی اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا, کیونکہ فرسٹ کنٹری ایران ہے جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا. پاکستان کو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نیبر کنٹری ہیں ان کے ساتھ, ہمارے سب کے ساتھ, یہ نہیں کہ صرف ایران کی بات ہے, سب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے. بالکل, ہم انڈیا کے ساتھ بھی ہم تو یہ چاہتے ہیں. چاروں کو میرا خیال ہو سکتا ہے ہمارا یہی پوائنٹ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی حالات پاکستان کو اچھے کرنے چاہیے. کشمیر والا مدعے کو فی الوقت چھوڑ دینا چاہیے, اور انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو افغانستان میں ایک ایشو رہ جائے گا, اور افغانستان کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر ایران نے کیا درشانا چاہا یہ کر کے, یہ اٹیک کر کے, وہی ایران نے نا اصل اپنا انتقام لیا, کیونکہ یہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے جس کے اوپر اس نے اٹیک کیا, کیونکہ ویسے تنظیم وہاں پہ تھی نہیں, کیونکہ سول لوگ وہاں پہ مرے ہیں, بچے ہی مرے ہیں, ڈاؤٹ فلی ایک ایران نے حملہ کیا. اور ایران کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ جو تنظیم ہے یہ پہلے کافی سارے حملے جو ہے وہ ایران کے اوپر کر چکی ہے. باقی مجھے ایران کا کہنا ہے ڈاؤٹ ہو بھی گیا, لیکن وہی چیز انہوں نے مینشن کی ہے بھائی نے کہ وہ بندہ ہوتا ہے نا, ایک کامن مین کو لے لے, وہ احسان تلے ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ بھی کیا ہے, تو وہ بد نسلی نہیں کرے گا, بد نسلوں والے کام نہیں کرے گا, مطلب ڈی گریڈ نہیں کرے گا. وہ احسان کہیں نہ کہیں یاد رکھے گا کہ یہ پاسٹ میں میرے ساتھ انہوں نے اچھا کیا ہے. تو اس کا کہیں نہ کہیں وہ صلہ اتنا تو دے سکتا ہے نا کہ کم از کم وہ پوچھے پاکستان سے کہ یار یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے, تو ہم یہ کرنے لگے ہیں, یا آپ اس کا کوئی حل نکالیں. وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. ڈائریکٹ وے میں حملہ کیوں کیا؟ اور سیکنڈ چیز بیچ میں بار بار نام آ رہا ہے, سوری اباؤٹ دیٹ, لیکن وہ جے شنکر جی اس وقت وزٹ کر رہے تھے وہاں پہ, اور وہ وزٹ کر رہے تھے, تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سوال تو اٹھتا ہے, وہ ذہن میں آئے گی چیز, کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہو جاتی ہے. ابھی کوئی بھی اور دورے پہ ہوتا, وہ پاکستانی پی ایم ہوتا دورے پہ, ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ کریٹ ہو جانا تھا کہ پی ایم وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ ان کے جنگی بیڑے جو ہیں وہ ٹریننگ کر رہے تھے کچھ دن پہلے, اور ساتھ ہی تھے,
اور ایسا لگ رہا اس تھا کے علاوہ کاکڑ صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور ادھر جو ہے وہ ہاں گفتگو بھی ہوئی تھی، جنرلی بات ہوئی تھی ٹیررزم پہ، لیکن ایسی کوئی بات وارننگ شارننگ کچھ بھی نہیں نہیں دیا کچھ گیا. بھی نہیں. اور میں ایک اور بات آپ تینوں کو بھی بتا دوں ساتھ میں کہ ایران پاکستان کے ساتھ کافی بار دو نمبری کر چکا ہے. ایک مجھے تاریخ کا واقعہ یاد ہے کہ پورے اسلامی ملک جب یو این او میں گئے تھے، مطلب یہاں کوئی اور جگہ تھی گئے تھے اور کیس دائر کیا تھا کشمیر کا، تو مسلم سارے ملک پاکستان کے ساتھ تھے اس ٹائم، اور صرف ایران ملک تھا جس نے پہلے اگر مانا ہے نا تو اس کے سان بھی پاکستان پہ ہیں، تو دھوکہ بھی ایران نے ہمیں کافی بار دے دیا ہے. تو اس ٹائم جو ہے نا یہ سارے ملک پاکستان کے ساتھ تھے کشمیر کے ایشو پہ، تو وہ ریزولوشن پاس ہونے والا تھا، تو ایران نے وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی اور کشمیر میں انڈیا کا ساتھ دیا. یہ جس بندے کو تاریخ کا پتہ ہے نا، میں کافی تاریخ کے بارے میں آپ کو بول دوں میں سنتا رہتا ہوں، تو یہ تاریخ میں یہ واقعہ ابھی مجھے یہ کنفرم وہ سال معلوم نہیں ہے کہ کب یہ ہوا تھا، باقی اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ ایران ملک تھا جس نے پاکستان کا ساتھ چھوڑ کے انڈیا کا ساتھ دیا تھا. یہ دو دوسرا واقعات ابھی بھی ہو چکا ہے. ایران پاکستان کے ساتھ سے کافی بار یہ دو نمبریاں کر رہا ہے، اور ابھی جو پاکستانی لوگ بھی جو خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے اٹیک کیا، کافی لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کافی کمنٹس کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی لائک نہیں کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا کہ مطلب مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو اور مسلم ہی خوش ہوں، مجھے یہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا. میں تو یوکرین والے معاملے پہ بھی کہا تھا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بے گناہ کافی لوگ مر جاتے ہیں. فلسطین اسرائیل کا میں اس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ شروع ہو چکی ہے، تو وہ دونوں ملکوں میں مطلب ایسا کو معاہدہ ہونا چاہیے کہ بعد میں لڑائی نہ ہو. پھر اگر کوئی 6 مہینے بعد سال پھر وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونی ہے تو وہ ابھی ختم ہونا چاہیے، یا اسرائیل یا فلسطین کے لوگ زندہ رہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ عام جنگ لگ جائے، تو میں اس میں خوشی نہیں مناؤں گا بے گناہوں کی وجہ سے، میں اس کو لائک نہیں کرتا ہوں. لیکن میں لائک کرتا ہوں کیونکہ اپنے ملک کا جو ہے وہ کوئی بھی اٹھ کے ایرا گیرا بھی جس نتو خیرا بھی جو ہے وہ اٹھ کے بم دھماکے کرنے شروع کر دے، میزائل مارنے شروع کر دے، تو آگے سے جواب ضرور جانا چاہیے، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، تاکہ اپنا آپ بھی بتانا چاہیے. ایک تو بچے مارے گئے، 2 بچے مارے گئے، وہ ان کی جانیں کو ضائع جائیں گی، تو اس لیے ٹھیک کیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بی ایل اے کا بتا رہا ہے کہ جی بی ایل اے کے بندے تھے وہ اس لیے وہاں پہ فائرنگ، وہ تو میرے خیال میں آگے اب وہ جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتا جو ہے ایران، وہی اور سمجھ اس اسی وجہ سے نہیں آ وہ رہی. چپ کر گیا، ہاں اور اس نے جو ہے بی ایل اے کا نام دے دیا، لیکن مرے تو ظاہر ہے اس کے اپنے شہری ہیں، اس کے شہر میں گھس کے جو ہے وہ مارا گیا ہے، لیکن وہ اس کو لائٹلی لے رہا ہے تاکہ بات آگے بڑھے ہی نہ اور خود وہ حملہ نہ کرے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اگر دوبارہ حملہ نہیں کرنے کا موڈ ہے تو پہلی دفعہ کیوں کیا، یہی مجھے بھی پہلی دفعہ سمجھ 2 نہیں آ بچے رہا کو کہ جان ان کیوں کا لی. ان کے وہی تو پیچھے جو ہے نا ان کا سوال ارادہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا چیز تھی جس نے تنگ کیا اور انہوں نے حملہ کیا، اور دوبارہ پاکستان نے کیا ہے. تو پاکستان نے تو تیاروں کے ذریعے کیا ہے، تو پھر وہ تو آپ کا ایکشن لینا بنتا ہے، اور پاکستان نے تو 8-9 بندے آپ کے ملک میں تھے تو انہیں مارا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے واقعی ایران کیوں یہ کر رہا تھا. نہیں، پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا اور بتایا کہ اتنے بھی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے گئے گزرے کہ کوئی بھی اٹھ کے آ کے جو جس کو کوئی دنیا کا ملک منہ نہیں لگاتا وہ ملک اٹھ کے جو ہے وہ حملہ کر دے پاکستان پہ، تو یہ بھی تو میں کہتا ہوں کہ حد ہی ہو گئی ہے. ویسے کوئی انڈیا حملہ کرتا پتہ چلتا کہ انڈیا تو اب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، یا کوئی افغانستان حملہ کرتا تو پتہ چلتا کہ وہاں پہ تو طالبان ہے، یا کوئی اور ملک ایسا ہوتا چائنا حملہ کرتا تو پتہ چلتا کہ وہ پاورفل ہیں، مطلب کسی ریزن سے کیا ہوگا یا کوئی ریزن ہونی چاہیے. ان کے پاس کوئی ریزن تو ہے نہیں، اتھینٹک ریزن ہے نہیں ہے، ڈاؤٹ پہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، میزائل مار رہے ہیں، ڈاؤٹ پہ تو کام نہیں نہ ہوتا. اگر ایگزیکٹ انفارمیشن ہے، اگر واقعی ہیں تو کریں، جا کے آپ بھی اٹیک کریں. جیسے پاکستان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بی ایل اے کے لوگ مارے ہیں جو بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر بی ایل اے کے لوگ ہی مارے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس اتھینٹک انفارمیشن تھی، پاکستان نے جا کے پھر حملہ کیا. تو ایران کی طرح تو نہیں ہے نا کہ معصوم لوگوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی یہی پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پاگل کتا ہوتا ہے نا، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مالک کون ہے اور کون اس کے خلاف ہے، اس کو ہر بندہ جو ہے نا وہ مخالف ہی لگتا ہے. تو جس طرح کی سچویشن ان کے لیے کریٹ کی گئی ہے نا، جو سیکشن لگائے گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ ابھی وہ ایک قسم کا پنجابی میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ لتھی چڑی کا فرق نہیں، مینس کہ اس کو اپنی عزت کا تو ہے نہیں ہے نا، پھر دوسروں کا بھی وہ نہیں دیکھتے. وہ سسٹم سے آؤٹ حالانکہ کرنا اس جو کو ہے نا. یہ پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے تھی کیونکہ ہاں نا، پاکستان ہی اس کے ساتھ مل سکتا تھا بالکل فلسطین اور سپورٹر تھا. اسرائیل کے معاملے میں، ہوں لیکن یہ وہ پاکستان سے بھی پنگے لے رہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. بہرحال جی وہ قیاس رہی ہیں ابھی تو وہ بات بیچ میں وہ نکلی نہیں، لیکن لوگوں نے پوائنٹ پکڑا ہوا ہے. میں نے بہت ساری پوسٹنگ بھی فیس بک پہ دیکھی ہیں. جے شنکر جی نے وزٹ کیا جی، اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اور ایران کی دوستی بہت مضبوط ہے،
تو اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. مجھے بھی ہو یہی بھی لگتا سکتا تھا ہے نہیں بھی ہو سکتا, کنفرم نہیں ہے نا, ابھی کوئی بھی کنفرم نہیں بتا رہا. نہیں یار انڈیا کیوں کروائے گا ان کو؟ انڈیا نہیں, کرنا انڈیا کو انڈیا خوش نے کرنے کے نہیں لیے کروایا, انڈیا نے نہیں کہا, کروایا. لیکن وہ ایران خود سے بھی کر سکتا ہے کہ خوش کرنے کے لیے دوستی کی خاطر دیکھو جی میں نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا, پاکستان کے ٹیررسٹ پہ بھی حملہ کر دیا. ابھی جیسے کہ انڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ یا کنڈیم نہیں کر رہا کہ ایران نے غلط کیا. وہ کہتا ہے ایران اور پاکستان کی جو ہے وہ آپس کی بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی انڈیا نے بولا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرتا ہے. وہ مطلب یہ کیس مضبوط ہوتا ہے اگر عالمی سطح پہ جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم ہے, تو مطلب ایران بھی اس چیز کا مطلب ہے, ایران یہ بھی ایک گواہ کیس بنے گا. مضبوط ہو سکتا تھا انڈیا یہ کا. دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تھا کہ انڈیا اگر حملہ کر رہا ہے تو ایران نے بھی حملہ کیا, مطلب واقعی کوئی وہاں پہ ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ایران میں بھی وہ یہ کام کر رہی ہیں اور انڈیا میں یہ کام کر رہی ہیں اور افغانستان میں بھی کر رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک گھیرنے کی کوشش ہے, کیونکہ چاروں طرف سے جو ہے وہ جتنے بھی بارڈر پہ جو ملک ہیں وہ اگر ایسے کرنے لگ جائیں گے تو ظاہر ہے سب کو پتہ چل جائے گا پھر پاکستان میں جو ہے وہ بندے ہیں, ایسے تنظیمیں ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن جو ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں بول رہا ہوں ابھی جو سارے یہی باتیں کر رہے ہیں لیکن کنفرم کوئی بھی نہیں بتا رہا, اس لیے ہم بھی کنفرم نہیں کہتے کہ یہ انڈیا کی وجہ سے ہوا یا انڈیا نے کروایا یا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو ایک اندازے ہیں, وہ اندازے ہی لگا رہے ہیں, لیکن ایران کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ دوستی کے پیچھے کچھ نہ کچھ کاری گیا ہوگا. انڈیا سے مس فائر ہوا تھا میزائل, تو وہ ہم نے ویڈیو کی تھی, تو انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی بتایا کہ مس فائر ہو گیا اور آپ کے دودھ میں گرا ہے, اور وہ تو ابھی چیک کر رہے تھے اس کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں ہماری طرف سے آیا اور یہ ہوا ہے اور اس کے تھرو, اور انہوں نے مانا ہے. لیکن یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے نا, مودی صاحب نے کسی میٹنگ میں یا کانفرنس میں بولا تھا کہیں کہ کہیں خطاب کر رہے تھے, وہاں پہ بولا تھا کہ پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو جے شنکر جی نے بات جو کی ہے کہ یہ ایران کا اور پاکستان کا معاملہ نو ڈاؤٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اسی ٹائم ہی یہ جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے نا, اس پہ ڈاؤٹ بنتا ہے. تو باقی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ہیپن ہوئی ہے, اور وہی ان کی بات کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ اور کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا. جس کی سپورٹ میں ہو بندہ اور ہر چیز اس کے بارے میں سپورٹو ہو ہر چیز کو لے کر, تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دے ایک دم سے. تو اسی وقت دوسرے ملک میں جو آپ کے مخالف ہوں اور وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے ہوں, تو کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ بنتا ہے. بہرحال یہ ہماری سوچ ہی ہے ایک قسم کی, کیا اثر آئی ہے. ویڈیو اچھی تھی, ان کی ڈیٹیل اچھی تھی. لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.